अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सवाल है वोट का और मैं हूं सिद्रा इकबाल। इलेक्शंस 2018 से रिलेटेड सवालात को इस प्रोग्राम में उठाते हैं और सबसे बड़ी राय है जो इस वक्त पाकिस्तानियों का शऊर है उसको समझने की, उनकी नस्ब को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत अहम बात यह है कि जब भी एक जमहूरी निज़ाम का हवाला दिया जाता है तो लोगों की तवक्कुआत और वो जिन वादों पर बिलीव करके अपने कायदीन के लिए घरों से निकलते हैं वो बहुत अहम होते हैं और यही जमहूरियत का असल तसलसल है। ना सिर्फ ये कि इलेक्शंस हो जाएं, नई हुकूमत मुल्क की भागदौड़ संभाल ले, लेकिन अहम ये भी है कि जो मुल्क की वकार है, जो साख है मुल्क की, उसको भी मजबूत और इस्तेहकाम दिया जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फ़ाल और बहुत ही वाइब्रेंट इकॉनमी की, एक बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की, जो कि तुर्की की सूरत में हमारे सामने आई है। कल उनके भी इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया और एक दफ़ा फिर तैयब रजब अर्दोगान एक भारी अक्सरियत से इस इलेक्शंस में कामयाब हुए। 15 साल उन्होंने तुर्की पे हुकूमत की है, जिसमें से 11 साल बतौर प्राइम मिनिस्टर के और 4 साल बतौर प्रेसिडेंट के। अब वो जो इस ऑफिस को संभालेंगे, इसमें उनका ओहदा एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का होगा। ये एक सदारती निज़ाम होगा। सबसे बढ़कर ये कि 2023 तक उनकी हुकूमत रहेगी। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें सबसे अहम बात जो मुझे नज़र आई इज़ द क्लैरिटी ऑफ द लीडर। जितने भी लोगों के इसमें अगर आप इंटरव्यूज़ देखें, लोगों से पूछा गया कि इतनी भारी अक्सरियत में लोग निकले हैं और उन्होंने वोट दिया है, इसकी वजह है द क्लैरिटी ऑफ द विजन ऑफ द लीडर। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा जी कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी, सोशल जस्टिस पे काम किया जाएगा और सबसे बढ़कर ये कि तुर्की को दुनिया के अहम तरीन, मजबूत तरीन ममालिक में शुमार किया जाएगा और ये हमने देखा भी, उनकी कारकर्दगी भी इसी हवाले से रही है। एक और चीज़ जो हमारे सामने आती है कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होने का जो वादा और जो उन्होंने एक पोजीशन अपनी सामने रखी है, 90% तुर्की की आवाम इस इलेक्शंस में निकले और अपना हक उन्होंने इस्तेमाल किया, मुहर लगाई और अपने पसंदीदा लीडर को वो चुनकर उसको ऑफिस में लेके गए। तकरीबन 54% वोट्स इसमें अर्दोगान साहब ने लिए, लेकिन सबसे बड़ा नंबर यही है कि जी 90% आवाम ने निकल के अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। अब इसको अगर पाकिस्तान के तनाजुर में देखें, जहाँ ये नारा तो बहुत लगाया जाता है कि जमहूरियत का इस्तेहकाम हो, 2 जमहूरी हुकूमत, कि क्या अर्दोगान जैसा लीडर पाकिस्तान के यहाँ भी मौजूद है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रगल रही है लोगों की, अपनी ज़िंदगियों का बड़ा हिस्सा उन्होंने इस पर वक्फ किया है, निज़ाम बदला है, रेवोल्यूशंस की बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन क्लैरिटी की अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ तो ये भी एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि इलेक्शन सर पे हैं, लेकिन हमारी 3 बड़ी जमातों का मंशूर इस वक्त हमारे सामने नहीं आया। इसी टॉपिक को, इसी सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद है उससे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुजीब अहमद साहब क्वेटा से, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। आप ही के साथ इस्लामों का हमारे साथ होने का प्रोग्राम का फॉर्मेट आपके सामने रखेंगे। एक सवाल, इस पे अपना तज्जिया, अपनी राय पेश कीजिएगा, हाँ या ना में भी जवाब दीजिएगा, लेकिन आपके तज्जिए के लिए आपके पास 80 सेकंड होंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या मुजीब साहब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में अर्दोगान जैसा लीडर मौजूद है? जी सिद्रा, अगर इसको एलेबरेट करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जमहूरियत है वो हकीकी मानों में जमहूरियत पनप ही नहीं सकी। तो अर्दोगान जैसे लीडर के आने का सवाल ज़रा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी आमरीत है, चाहे वो पीपल्स पार्टी ले लें। तो यहाँ पे पोजीशन ये है कि मोरूसी सियासत चल रही है, एक के बाद दूसरा, और ये फैमिली से मुंतकिल नहीं हो पा रही। जो लोगों का ख्याल था कि शायद मुस्लिम लीग नून के बाद पीटीआई मुतबादल होगी, और हम ये सोच रहे थे कि बलूचिस्तान में वो ज़रूर मुतबादल के तौर पे सामने आएगी। जब सनाउल्लाह ज़हरी की गवर्नमेंट को गिराया गया था तो ये ख्याल था कि लोग शायद अब तब्दीली की तरफ जाएंगे और पीटीआई की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्टेबल्स ने एक नई पार्टी बना ली, जिसको कभी किंग्स पार्टी कहा जाता है, कभी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कहा जाता है। इस दफ़ा वो बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से सामने आए हैं, और ये इस चीज़ का सबूत है कि यहाँ पे जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्पेशल वोट बैंक नहीं रखती, कौम परस्त हैं ज़रूर है, मगर उनकी पॉकेट्स हैं, उनका कोई मजमूई वोट बैंक नहीं है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अगर बलोच बेल्ट में
اپنا ووٹ بینک رکھتی ہے تو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی پشتون بیلٹ میں رکھتی ہے، اسی طرح نیشنل پارٹی کا بھی بلوچ بیلٹ میں ہے. جمعیت ایسا کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے تجزیے کا یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں اردوغان جیسا لیڈر نہیں ہے. اور بڑی آئرونک بات یہ ہے کہ الیکٹیبلز نے اپنی ایک جماعت بنائی ہے جس کا بڑا آئرونک سا ایبریویشن بنتا ہے جو کہ ہے باپ. اینی وے لیٹس موو ٹو آور نیکسٹ پینلسٹ. طارق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں اردوغان جیسا لیڈر ہے؟ دیکھیے، میں آپ کے سوال سے تھوڑا سا ڈفر کروں گا، اس کا میں ہاں میں یا نہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان اور ترکی کے حالات میں بہت سی مماثلتیں بھی ہیں اور بہت سے تضادات بھی ہیں. پاکستان اور ترکی دونوں کے عوام نے طویل مارشل لاء کا سامنا کیا ہے. دونوں ملکوں کے عوام نے مارشل لاء کے خلاف. پاکستان کے اگر حالات کو دیکھا جائے تو پاکستان کے عوام کی جو جدوجہد ہے اگینسٹ ملٹری رولز وہ بہت زیادہ طویل ہے اور اس کی قربانیوں کی بڑی لمبی داستان ہے. پاکستان میں مختلف لیڈرز آئے، وقتاً فوقتاً انہوں نے کامیابیاں حاصل کی تو یا تو منظر عام سے غائب ہو گئے یا پھر غائب کر دیے گئے یا پھر ان کی جو ہے اسیسینیشن بھی ہوئی. ترکی میں ریسنٹ پاسٹ میں ایسا نہیں ہوا. پاکستان میں میرا خیال ہے، شاید بہت سے لوگ متفق نہ ہوں، کہ پاکستان میں جو آگہی ہے اور شعور ہے اور ڈیموکریسی کے ساتھ لگن ہے وہ لوگوں کی ترکی کے عوام سے زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، جتنی ڈیموکریٹک گورنمنٹس رہی ہیں، ان کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو ان میں سے کسی کا ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہے جس لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے عوام ان کو بڑا چاہتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں جو اردوغان صاحب ہیں ان کا طرز حکومت جو ہے وہ ہدف تنقید بھی ہے. ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں، جو فتح اللہ صاحب گولن کی پارٹی ہے، ان پر ترکی میں جس طرح کریک ڈاؤن ہوا ریسنٹ پاسٹ میں، جس طرح سے وہاں ججوں کو گرفتار کیا گیا، جس سے اخبارات بند کیے. تنقید ان پہ بہت ہوتی ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں ایک ساتھ ہو کے بھی ان کے خلاف کوئی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کر پائیں، اس پہ ان کی اتفاق رائے نہ ہو پائی. میرا دوسرا سوال آپ دونوں حضرات سے یہی ہوگا کہ اگر پیورلی یہاں پہ چلے صلاحیت کی بات نہیں کرتے اور دوسری چیزوں کا ذکر نہیں کرتے، صرف اور صرف لیڈر کی پاپولیرٹی، اس کا کلیئرٹی آف ویژن کہ اس کی کال پہ عوام نکلے اور بیلٹ باکسز پہ اس کی نام کی مہر لگائے، اگر صرف اس تناظر میں دیکھا جائے تو کیا مجیب صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2013 میں 44% پاکستانی باہر نکلے تھے، انہوں نے ووٹ دیا تھا، کیا 2018 میں یہ پرسنٹیج اوپر جائے گی؟ جی سدرا، اس کو اگر میں کہوں کہ یہ نہیں جائے گی تو بیجا نہیں ہوگا. اس کے لیے میں دلائل یہ دیتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں پارٹیز ہیں، اسپیشلی پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی، ان کا ووٹ بینک اس قدر نہیں ہے کہ وہ جمہوریت کو لے کے ساتھ چلیں، یا انہوں نے کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں دی. ہر الیکشن کے بعد کچھ لیڈرز آتے ہیں اور وہ نیکسٹ الیکشن میں دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جماعت تقریباً ختم ہو جاتی ہے. 2008 میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت بلوچستان میں بنا لی، سب اس کے ساتھ ہو گئے. 2013 میں مسلم لیگ نون نے بنا لی، سب اس کے ساتھ ہو گئے. اب 2018 کے الیکشن میں کوئی اور جماعت سامنے آئے گی اور مخلوط حکومت بنے گی. اس لیے لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی قیادت ہی نہیں مل رہی جس کے پیچھے وہ چل سکیں. پہلے خیال کیا جا شریف کی شکل میں وہ شاید آئیں گے، انہوں نے قوم پرستوں کو حکومت بھی دے دی، لیکن بلوچستان کی حالت ہرگز نہیں بدلی. جو مسئلے بلوچستان کے ہیں وہ اسی طرح ہیں، چاہے وہ ترقیاتی معاملات ہوں یا گورننس کے معاملات ہوں، کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکی. اس لیے اس کو اگر اس طرح کہا جائے کہ یہاں پہ چیزیں بہتر نہیں ہیں، لوگ انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے، جتنا جوش و خروش ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو ڈاٹا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مہر لگا کے ووٹ دے کے وہ تبدیلی نہیں لا پائیں گے. یہ میرے خیال میں سب سے بڑا اس کا ہمارا ڈرا بیک ہے. یہ سوال طارق صاحب آپ کی طرف لیے چلتی ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ سال 2018 میں 2013 سے زیادہ رہے گا یا نہیں؟ میں نئے ووٹر جو ہیں ان کی وہ شامل ہوئے ہیں ووٹنگ لسٹ میں. ووٹنگ کی عمر کو بہت سے لوگ پہنچے ہیں اور اس دفعہ میں نے دیکھا جب یہ ڈرائیو چل رہی تھی ووٹنگ کا اندراج کرانے کے لیے یا اپنا ووٹ ٹرانسفر کرانے کے لیے، تو میں نے اپنے ارد گرد اسلام آباد میں اس کے دیہی علاقوں میں دیکھا ہے کہ باقاعدہ خواتین اور مرد حضرات اور ممر حضرات باقاعدہ لائنوں میں لگ کے فارم فل کر کے اپنا ووٹ درج کرا رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں شعور، یہ رجحان بڑا ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں. اگرچہ اس ملک میں اس وقت آج اب ہم بات کر رہے ہیں تو ایسی نفسیاتی فضا بنائی جا رہی ہے کہ شاید لوگ جو ہے وہ کم ووٹ ڈالیں. یہ بھی لوگوں کو باور کرایا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے.
इंतखाबी कवानीन कुछ इस तरह से बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं कि वोटर वो बड़ी बड़ी मुहिमें और बड़ी बड़ी रैलियाँ और बड़े बड़े जुलूस थे उनकी हौसला शिकनी की जा रही है। जो तशहीर के जो ज़राए हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करने की तरफ राग़िब किया जा रहा है। इसके अलावा जो ज़ाब्ता अखलाक है वो भी ऐसा है और कामयाबी हासिल की है, लेकिन अभी भी बहुत से ख़तरात मौजूद हैं जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं मैदान में उतरते हुए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, पीपल्स पार्टी पर और मुस्लिम लीग नून पर और बाकी जमातों पर कि वो अपने अपने दायरा कार में, दायरा असर में अवाम को कितना मुतहर्रिक करते हैं और किस हद तक वोटर को लेके आते हैं, इसमें इजाफा होगा। आपकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त आपने गिनवाई ऑल द कॉन्स की, कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि इससे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल आप फिर भी समझते हैं कि वोटर टर्नआउट ज़्यादा रहेगा। एक बात तो तय है नाजरीन कि मिलेनियल्स इस दफ़ा पहली दफ़ा वोट करेंगे, यानी वो लोग जिनकी पैदाइश साल 2000 में हुई, 2018 के इलेक्शंस में शुमार उनका भी किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़ी जमातों का मंशूर, उनका नज़रिया इन नए वोटर्स से कनेक्ट करने के लिए कि इनका कॉल ऑफ एक्शन है क्या, इनकी लीडरशिप क्या सोचती है, उसका एक फुकदान, एक बहुत बड़ा लकूना हमें नज़र आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसी सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सवाल है वोट का। साल 2008 के इलेक्शंस में वादा था जमहूरियत के 100 साल का, उसको बहाल करने का। 2013 में बात की गई जी मईशत को मजबूत करने की ज़रूरत है, बिजली के बहरान से पाकिस्तान को निकालना है। 2018 में हमारे कायदीन यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या वादा कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन तो आ गया है, मंशूर बड़ी जमातों के अभी तक सामने नहीं आए। अब हमारे साथ रहे की नुमाइंदगी कर रही हैं, उनसे भी यही जानने की कोशिश करते हैं। फयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर हम सोशल मीडिया पे पीटीआई की इस वक्त कैंपेनिंग देखें तो आप लोगों का दावा है कि जी 25 जून अर्दोगान और 25 जुलाई इमरान खान में अर्दोगान की जैसी कोई क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग उनको वोट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि तैयब अर्दोगान से लेके इमरान खान तक एक चीज़ कम से कम जो है ना वो कामन है कि दोनों लीडर्स को अपने अपने मुल्कों के अंदर इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ, इंतहाई डिग्निटी के साथ पॉपुलैरिटी हासिल है। पॉपुलर होना कोई मुश्किल बात नहीं है। पनामा स्कैंडल में आ जाएं, मुल्क से जनाब मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा लूट के चले जाएं, मशहूर फिर भी आप हो जाएंगे। आपके ऊपर केस चलना शुरू हो जाए, बड़े बड़े डकैत भी मशहूर होते हैं। लेकिन ये जो मशहूरी, ये पॉपुलैरिटी, ये फेम कि जिसके अंदर इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो, एहतराम हो और दिल से हो, ये तैयब अर्दोगान को तुर्की के अंदर हासिल है और इमरान खान साहब को जो है वो पाकिस्तान के अंदर हासिल है। लेकिन चौहान साहब फिर इसी लिस्ट में आप शामिल कर लें डिलीवरी भी। देखें अभी हमने बीबीसी वाला इंटरव्यू इमरान खान साहब का देखा, डिलीवरी पे बात की तो उन्होंने जवाब वही पॉपुलैरिटी का दिया। डिलीवर क्या किया आप लोगों ने? मैं आपके सामने बड़ी इज्जत और एहतराम से ये बात रख दूं कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के 7 इंतज़ामी यूनिट बनते हैं। एक वफाक है, 4 सूबे हैं, 2 गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर है। आप इन 7 इंतज़ामी यूनिट के पिछले 5 साल जो माली साल हैं, आप उनका जनाब ऑडिट करवा लें, आप उनका सर्वे करवा लें और ख़ुद आपके पाकिस्तान के अपने सरकारी सर्वेज मौजूद हैं और उसमें आपका केपी के हर हालत में, चाहे तालीम हो, चाहे सेहत हो, चाहे अमनो अमान हो, चाहे गुड गवर्नेंस हो, चाहे आपके फाइनेंस का जो है एग्जैक्ट और करेक्ट और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, हर एक में आपको जो है वो पहले नंबर पे केपी के नज़र आएगा। पहली दफ़ा हुकूमत मिली और हम अल्लाह पाक के करम से जो वो सारों से पहले नंबर पे रहे हैं। लोग 40 साल से लेके 100 साल की हिस्ट्री इस पाकिस्तान में ANP, मौलाना फजल रहमान, नून लीग, ये लोग रखते हैं। तो आपका कहना है पॉपुलैरिटी विद डिग्निटी दोनों लीडर्स में एक जैसे हैं? जी बिल्कुल चौहान साहब चलते हैं उस्मा की तरफ। उस्मा, आप क्या समझती हैं इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन करने से और तारीफें खुद करने से तो इंसान बेवकूफ़ लगता है, वो मुझे करने का शौक नहीं है। और तारीफ वो होती है जो कोई दूसरा करे। इमरान खान साहब आपको याद हो एक दफ़ा पूछा तब्दीली आ रही है, लोगों से नहीं आई, तालीम का मयार ठीक हो गया, उन्होंने कहा नहीं हुआ। अब ये खुद बैठ के जो मर्जी सोशल मीडिया पूरी टॉपिक किस्म के सर्टिफिकेट बनाते रहे। बहुत इंतजार है कि जब पाकिस्तान आए थे तो इमरान खान साहब का बायकॉट किया था और पार्लियामेंट में उनको इज्जत देने तक नहीं आए थे। ये है तैयब अर्दोगान के बारे में। तैयब अर्दोगान ऐसे नहीं बन जाता बंदा, उसके लिए वाकई कोई गट्स की जरूरत होती है, उन चीज़ों की जरूरत होती है जिसको
اور پوری دنیا جو ہے وہ اکراس دا گلوب دیکھے. یہ نہ ہو کہ اپنے خود کے ملک کے اندر اور مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایسی ایسی کنٹروورسیز ہوں کہ جس کے اوپر شاید بات کر سکتی ہوں. تو اس لیے دوسرے کو غلط کہنا, دوسرے کو چور کہہ دینا, دوسرے کو فلانا کر دینا, وہ میرا خیال ہے بہتر اس کے اوپر وہ کر سکتی ہے. جو بھی آپ گورننس کے ماڈل ہے ملک کے اندر. اچھا, ویسے دونوں لیڈرز میں کافی دوستی بھی دیکھی گئی ہے سالوں میں. اردوغان صاحب نے کئی دفعہ وزٹ کیا اور لاہور بھی تک لے کے بزنس تک سب کچھ ترکی سے آ رہا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترکی کی عوام میں جس طرح کا شعور ہے, 90% ان کا ووٹر ٹرن آؤٹ رہا ہے, ویسا شعور پاکستان میں بیدار ہوا ہے؟ جی بالکل. کہ اپنے ووٹروں کو کہہ دینا اور پھر جو ڈالے جاتے ہمارے لوگوں میں بڑا شعور ہے. اور جی فیاض, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اس دفعہ منشور آپ کا کیا ہوگا؟ کیونکہ 2013 میں تو بڑا کلیئر کال تھا جی, نیا پاکستان ہوگا, یوتھ پہ فوکس ہوگا. لیکن جہاں عمران خان صاحب کو مسٹر یو ٹرن کہا جاتا ہے, اس دفعہ تو نظریے سے آج 82 سال بتائی جا رہی ہے, تو یوتھ پیچھے ہو گئی. نیا پاکستان 2.0 ابھی تک ہمیں اس کی کچھ ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے. منشور میں کیا ہوگا آپ کے؟ سدرا, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی لیڈر کے متعلق جو ہے نا یہ کمنٹس دیں کہ جو ہے نا وہ یو ٹرن ہے. یہاں پہ لوگ وی ٹرن بھی ہیں اور یہاں پہ لوگ ایب نارمل شریف بھی ہیں کہ جن کے متعلق لوگ کہہ کے لگاتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ ایسے جعلی قسم کے لیڈر ہیں کہ جو میسولینی اور ہٹلر اور بھٹو بننے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اپنے سامنے پڑے ہوئے مائک کو جو ہے نا وہ جھنجھوڑ کر پھینکتے ہیں. اس قسم کے ایب نارمل پالیٹیشین بھی ہیں. آپ کو جو ہے وہ وی ٹرن نظر نہیں آتے لوگوں کے, کہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا نام بدل دینا 6 مہینے میں اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی, ہمارا نام بدل دینا اگر 2 سالوں میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی, ہمارا نام بدل دینا اگر ہم نے یہ نہ کر دیا وہ نہ کر دیا. دیکھیں وہ ڈیلیوری کی بات کر رہے ہیں, آپ کا یو ٹرن نظریات میں نظر آتا ہے. آپ نے خود کہا کہ ہم سیٹ چھوڑ دیں گے اگر ہمیں یوتھ وہاں پہ الیکٹیبل نہ نظر آئے, جو میرٹ پہ نظر آئے. آج آپ لوگ لے کے کہہ رہے ہیں پھر الیکٹریکلز کو لو نا. آپ میری بات سن لو تسلی سے. جی, پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے طیب اردگان سے سٹارٹ لیا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ترکی کے اندر یہ طیب اردگان ہے, پاکستان کے اندر خرد بردگان ہے. وہ خرد بردگان جو ہے نا وہ پچھلے 40 سالوں سے جو ہے نا وہ کھربوں ڈالر پاکستان کا لوٹ کے نا وہ بیرون دنیا لے گئے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں جناب کہ ہم اس ملک کے نجات دہندہ ہیں. اور آج اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے, وہ اپنی عزتیں اور اپنی سیاستیں بچانے کے لیے ملک سے فرار ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر عمران خان جیسی لیڈرشپ ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر کرپشن کی سیاست کو اور دھاندلی کی سیاست کو اپنی جرأت اور اپنی ہمت کے ساتھ جاؤ بے کیسے دھاندلی اور کیسے ہماری عوام کا جو کھلواڑ کیا جاتا ہے. چوہان صاحب, یہ آپ کا موقف ہے, اس میں مزید بات کروں گی. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے, لیکن جو ہم بات کر رہے تھے ان کے یو ٹرن کی, وہ نظریات کی بات ہے. یعنی جو اپنے کینڈیڈیٹس کو صرف اس بنیاد پہ ٹکٹ دیں گے کہ وہ الیکٹیبل ہے, تو پھر نظریہ تو کہیں بہت ہی پیچھے رہ گیا اور آپ نے بالکل یو ٹرن لیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. آفٹر دا بریک, نظریات بہت پیچھے رہ گئے, منشور ابھی تک آیا نہیں, لیکن الزامات کی بوچھاڑ اسی طرح جاری و ساری ہے. کرپشن کے حوالے سے بہت بات کی جا رہی ہے, اپنے اثاثوں کو جسٹیفائی کرنے کا ایک مومنٹم بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج اپنے طریقہ کار اپنایا ہے, اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. لیکن سب سے بڑھ کر یہ عظمیٰ, اگر میں آپ کی طرف آؤں کہ پی ایم ایل این کی جو گزشتہ 3 الیکشنز آپ نے کیمپین کی, اس کے اندر نواز شریف صاحب منشور کو لے کے آگے بڑھے, انہوں نے لیڈ کیا. اس دفعہ شہباز شریف صاحب کیا نیا منشور لے کے آئیں گے؟ خوشگوار ایک اچھے سے موڈ میں نظر آئے وہ کراچی میں, لیکن منشور پہ پھر بھی انہوں نے بات نہیں کی ہے. سیدھا اس کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ فیاض چوہان صاحب میرے کلیگ رہے ہیں, ہم ایم پی رہے ہیں اکٹھے ایک ہاؤس میں, لیکن کچھ دن پہلے جو لینگویج انہوں نے استعمال کی, کوئی بھی خاتون ان سے ڈس ایگری کرے اس کے بارے میں جو لینگویج استعمال کی جائے, میرا بہت بڑا پروٹیسٹ ہے اس کے اوپر. اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ فیاض چوہان صاحب جو ہیں وہ جذبات میں میرے بارے میں بھی پتہ نہیں کیا بول دیں, تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا وہ کرنا. تو میری گزارش آپ سے صرف یہ ہے, میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اتنا کہوں گی کہ منشور ہمارا, آپ اپنا اگر جواب اس کو ضرور دے دیں کہ منشور کے حوالے سے مجھے ضرور جواب دیں. کہ بالکل اس کو ہم اس ویکینڈ کے اوپر یا 2-3 دن میں اس کو بالکل اس کا اعلان کرنے والے ہیں. اور ہم نے ہمارا منشور جو ہے وہ گالی گلوچ اور بدتمیزی پہ نہیں ہوگا. ہمارا منشور جو 5 سال کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر ہوگا, اور آگے 5 سال میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہوگا, جس میں ہمارے جو
4 ایز ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے دیے تھے، جس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے، جو انرجی ہے، ایجوکیشن ہے، ریڈیکیشن آف ایکسٹریمزم ہے، اور ہم اس کے اوپر یقیناً بات کریں گے. اور جو آنے والے وقتوں میں جو پاکستان کی ضروریات ہیں، ایک کمپریہنسو، ہم صرف باتیں کر کے جو ہے وہ فارغ نہیں ہو جائیں گے. اس پاکستان کو چلانے کا، کسی ملک کو چلانے کا ایک طریقہ کار، ایک میکنزم ہوتا ہے، وہ پورا میکنزم دیں گے. اور جو صوبائی مسائل ہیں وہ صوبے حل کریں گے. اور شہباز شریف صاحب کے جو کراچی کا دورہ رہا ہے، جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی، اس پہ خاص ایک بہت ہی سخت رد عمل یہاں کی پولیٹیکل جماعتوں کا آیا. بلاول صاحب بھی اس پہ بولے، فاروق ستار نے بھی اس پہ اپنا رد عمل دیا. آپ کو لگتا ہے کہ 4 سال کی دوری کے بعد اب جو آپ نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کراچی سے کیا ہے، اس کا کوئی یعنی بیک فائر ہو گیا آپ کے لیے؟ نہیں، یہ دیکھیے، اس کو ایشو بنانا اور ان کو کوئی اور کوئی بات نہیں ملی اور وہ خوفزدہ محسوس کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے وہاں جانے سے، تو یہ تو ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہمیشہ ہوتی رہی ہے. اور ایک پرابلم یہ ہے ہمارے ملک کی، عذاب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ عورت کے اوپر سیاست کرنا پسند کرتے ہیں، یا ہم لسانیت کے اوپر سیاست کرنا پسند کرتے ہیں. پرفارمنس اور لاجک کے اوپر شاید جو ہے ہمارے ملک میں سیاست کرنا امپاسبل ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو تبدیلی کی پارٹی تھی، جس نے آپ نے آپ کو تبدیلی کا نام کہا تھا، اس نے الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگ کر یہ بات ثابت کر لی ہے اور اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جس کو کسی کھمبے کو بھی کھڑا کرے تو وہ جیت جائے. یا وہ اپنی بات ہے، وہ تو کہتے ہیں 2013 میں ہم سے جو ہے وہ غلطیاں ہوئی، پھر وہ غلطیاں KPK میں کیوں نہیں ہوئی؟ مراد سعید کہاں سے آیا؟ محمد علی خان کہاں سے آیا؟ یہ سارے وہ ینگسٹر تھے جو KPK سے آئے. عظمیٰ، یہ آپ کا نظریہ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک کھمبا اور الیکٹیبلز دونوں ہی کس طرح بہتر ہے پاکستان کے لیے. لیکن بہرحال بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے اور ان سوالات دینے کے لیے. چوہان صاحب، آپ کے پاس آنا چاہوں گی. الیکٹیبلز کو اپنے اس پورے دائرہ کار میں، دائرہ عمل میں لا کر آپ نے خود ہی اپنے نظریے کو شکست دے دی ہے، یہ ماننا ہے عظمیٰ کا. آپ کچھ اس پہ ریبٹل دینا چاہیں گے؟ دیکھو، بات یہ ہے سدرا، اگر چور کو چور کہنا، ڈاکو کو ڈاکو کہنا، منی لانڈرر کو منی لانڈرنگ کرنے والا کہنا، ڈکیت کو ڈکیت کہنا، جھوٹے کو جھوٹا کہنا اگر گالی ہے تو جناب اخلاقی طور پہ، شرعی طور پہ اور ایک سیاسی طور پہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جھوٹے کو، چور کو، ڈکیت کو جناب ہم اس سے نوازیں. ہاں، پاکستان کے اندر گالی گلوچ کی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کے حوالے سے انتہائی گندے اور غلیظ پیمفلٹ چھپوانا اور اسمبلی کے اندر آن دا فلور آف دا ہاؤس ان کے متعلق جناب انتہائی زومینی قسم کے جناب ان کے اوپر فکرے کسوانا، پھر ان کے متعلق غلط قسم کے، غلیظ قسم کے پیمفلٹ چھپوا کر. چوہان صاحب، 2 wrongs do not make a right. آپ مجھے بتائیں، پاکستان میں چاہے کرپشن کی بات کریں، نہیں کرپشن کی بات کریں، انڈیسنسی کی بات کریں، آپ کسی کو چور کہیں تو اگلا پلٹ کے یہ بھی کہتا ہے کہ تم بھی چور ہو. یہ تو کوئی جواب نہ ہوا. یعنی اگر وہ آپ سے یہاں پہ سوال کرتی ہیں کہ آپ کی لینگویج خواتین کے لیے قابل قبول نہیں تھی، تو آپ پلٹ کر یہ کہتے جی اس کی شروعات تو آپ نے کی تھی. ہاؤ از دیٹ این آنسر؟ آپ میری بات سنو نا، میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں نا کہ جو بڑے سادھو بن کے اور بڑے جناب میسنے بن کے کہتے ہیں کہ جناب گالی گلوچ کی سیاست ہم نہیں کرتے، تو ان کا میں پردہ فاش کر دوں نا. پھر اس کے بعد آپ نے جناب محترمہ جمائمہ خان کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی سرپرستی میں جو کچھ ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے جناب ریحام خان کو استعمال کر کے جو غلط قسم کے آپ نے جناب کتابوں سے لے کے الزامات کیے، پورا پاکستان اور پوری دنیا ان کو تھو تھو کر رہی ہے. ان کے منہ سے جچتا ہی نہیں ہے کہ یہ اخلاقیات کی بات کریں، یہ انسانیات کی بات کریں، یہ آل شریف اور نون لیگ. ہم نے چور کو چور کہا، ڈاکو کو ڈاکو کہا، جھوٹے کو جھوٹا کہا، اس ملک کو لوٹنے والے چوہان صاحب، ڈاکو کو ڈاکو، چور کو چور کہہ کر، کرپشن کی نشاندہی کر کے، دھاندلی کا نعرہ لگا کر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز میں آپ کامیاب ہو پائیں گے؟ سدرا بی بی، ہم نے جہاں KPK کے اندر پرفارمنس دی ہے، جس کی جنا گواہی اللہ پاک کے کرم سے پوری دنیا کے امپارشل نیوٹرل ادارے اور آپ کے سروے کے جنا تمام کے تمام ادارے دے رہے ہیں، وہاں کی عوام دے رہی ہے. اور انشاءاللہ KPK کے اندر 2/3 میجارٹی سے ہم جیتیں گے اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ KPK کے اندر کوئی دوسری دفعہ حکومت بنائے گا. یہ آپ نے اپنے لیے حد کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ جی KPK میں ایک پولیٹیکل جماعت ایک ہی دفعہ آپ ہیں. طارق صاحب، آپ کے پاس آنا چاہوں گی. منشور کی کمی ہے، الزامات کی بوچھاڑ ہے، ایک دوسرے کو کرپٹ کہہ کے، ایک دوسرے کو چور کہہ کے، ڈاکو کہہ کے، کیا یہ الیکشنز میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا ووٹر کو بیلٹ باکسز تک لا پائیں گے؟ دیکھیے، بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے منشور کی بجائے، اپنی خوبیوں کی بجائے انتخابات کو دوسرے کی خامیوں کی بنیاد پر لڑنا چاہتی ہیں اور اس بنیاد پر جیتنا چاہتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ عوام کے پاس یہ لے کے جائیں کہ وہ انوائرمنٹ کے لیے کیا کریں گے، وہ غربت کے خاتمے کے لیے کیا کریں گے، وہ نوجوانوں کے لیے کیا کریں گے،
وہ پانی کی جو کمی اس کے لیے کیا کریں گے, وہ تعلیم کے لیے کیا کریں گے, ہیلتھ کے لیے کیا کریں گے, بجائے اس کے کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ فلاح انہوں نے لڑا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں 4 بڑے ایشوز تھے, اور یہ چاروں جو تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے, پی ٹی آئی کے اور پیپلز پارٹی کے منشور میں لکھنے کی حد تک شامل تھے. بجلی کا بحران تھا, امن امان کا مسئلہ تھا, پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں تھا, اور دہشت گردی تھی. دیکھیں اگر ہم 1 بائی 1 دیکھیں تو 2 جون 2013 کو پاکستان میں 11,800 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی تھی. آج یہ بات ریکارڈ پر ہے. پچھلے ہفتے دیکھیں وہ تو ٹرانسمیشن کا مسئلہ, اس پہ میں ایک باقاعدہ پروگرام میں کروں. صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ ہوا جب پولیٹیکل پارٹیز نے, اور خاص طور پہ اگر ہم صوبہ سندھ کی بات کریں, یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے اس کو تنقید اس پہ کی جاتی رہی, بالکل صحیح تنقید کی جاتی رہی, لیکن وہ جو سپیس کریٹ ہوا اس کو نہ پی ایم ایل این نے اپنایا, نہ پی ٹی آئی اس میں کوئی خاطر خواہ اپنی طرف ان کو رجھا سکی. اب الیکشن سے بالکل پہلے جب یہ آتے ہیں کراچی, جب یہ آتے ہیں سندھ, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ووٹرز کی پذیرائی ان کو یہاں ملے گی؟ دیکھیں یہ بات درست ہے. پہلے سے میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے سندھ میں اور کراچی میں جو سپیس موجود تھی اس کو استعمال نہیں کیا, اس کو حاصل نہیں کیا, اور 2013 کے انتخابات میں اس موقع کو ضائع کیا. خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف نے. اگر تحریک انصاف آرگنائز ہوتی, اگر تحریک انصاف فوکس ہوتی, اور اگر اس کی سیاست احتجاج کی بجائے کسی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی اور پروگرام پر ہوتی, تو وہ کراچی میں یقیناً سپیس حاصل کرتی. اچھا, اب ایک مرتبہ پھر موقع ہے. پی ایم ایل این نے کہا کہ جی ایک ہم نے گرین بسز کا پروجیکٹ شروع کروا دیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہمیں آنا چاہوں گی پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو, کیا آپ کراچی میں اور سندھ میں ٹف ٹائم دیں گے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب آپ موقع دیں گے تو ہم آپ کے لیے کریں گے, اور جو بچپنے سے آپ نے شروع کی ہے اس ملک پہ حکومت کرنا, آپ بڑھاپے کے قریب آ گئے ہیں, مرنے کے قریب آ گئے ہیں, ابھی تک آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کب موقع دیں گے. میں تو حیران ہوتا ہوں ان کے منہ سے یہ فکریں سن کے, جناب شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے, کہ آپ ہمیں ایک موقع اور دیں, ہم اس ملک سے قرضے ختم کریں گے. $60 بلین پہ آصف زرداری صاحب چھوڑ کے گئے تھے, $100 بلین پہ انہوں نے 5 سالوں پہ لے آئے ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو قرضے ختم کریں گے. پھر آپ جو میگا واٹ کی بات کر رہے تھے نا یہاں پہ, آپ کے تجزیہ نگار, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کی اس وقت موجودہ جو کیپیسٹی آئی پی پیز کی وہ 22 سے 25 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی ہے, لیکن وہ تمام آئی پی پیز جو ہے نا نواز شریف صاحب, ان کے اپنے خاندان کی اور ان کے اپنے انویسٹرز کی جو ہے وہ ساری آئی پی پیز ہیں, یہ جان کے جو ہے وہ لوگ کیپیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ بجلی پیدا کرتے رہے ہیں. اب انہوں نے وقتی طور پہ جناب تھوڑی سی کیپیسٹی کے ساتھ بجلی پیدا کر کے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے آئی پی پیز کے اور بجلی کے کارخانے ہیں یہ 5 سے 6 سال لیتے ہیں جو ہے نا کمپلیٹ ہونے میں. یہ آپ کے پرویز مشرف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے دور کے ہوئے لگے پروجیکٹ, ان کا جناب آپ کی بجلی آ گئی ہے گرڈ لائن کے اندر, لیکن وہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے منہ سے اچھا نہیں لگتا کہ ہمیں پھر آپ واپس اسی بات پہ آ رہے ہیں, تو تم بھی چور. مجھے یہ بتائیے کہ بلین ٹریز کی جو آپ کی کیمپین تھی اس میں بھی سوالیات نشان اٹھ رہے ہیں. ہم نے تو یہاں پہ وفاق میں کوئی حکومت نہیں کی. ذرا مجھے موقع دیجیے گا ضرور بات کرنے کا. پیسہ لوٹ کے باہر نہیں لے کے گئے. ٹھیک ہے طارق صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ باہر گئے ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے چونکہ بات پوری نہیں کی, جو کیئر ٹیکر ہمارے منسٹر ہیں, بجلی 2 جون 2013 کو موجود تھی پاکستان میں. آج 2018 بجلی پیدا ہو رہی ہے اور 28,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے. یہ وہ فگرز ہیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے تسلیم کیے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم پی ٹی آئی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نہیں ہیں. ہماری پسندیدہ پارٹی ہو سکتی ہے, لیکن اگر پاکستان میں کہیں کوئی کام ہوا ہے تو ہم اس کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں 18 سے 20 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی. اب وہ لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی, لیکن وہ جو 18 گھنٹے کی بجلی تھی اب وہ 2 گھنٹے تک رہ گئی ہے. تو ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. سوال میرا بڑا سمپل سا تھا, میں اور کراچی میں کیا آپ نے سپیس بٹھائی ہے؟ بتائیں, یہ بھکی پاور پلانٹ چل رہا ہے, چیچو کی ملیاں چل رہا ہے آپ کا جناب. یہ جو چوہان صاحب سوال میرا یہ, کراچی میں آپ نے سپیس بنائی ہے, آپ بار بار نعرہ یہ لگا رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس دفعہ چاہیے مجھے. فلاپ ہیں, آپ کس طرح کہتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے پہلے سے موجود ہیں ان کی کیپیسٹی آئی پی پیز کی. چوہان صاحب آپ پھر آئی پی پی کی طرف سوال تو سن لیجئے کہ ان کی ٹیکنیکل آڈٹ اور ان کی فائنینشیل آڈٹ کے بغیر ان کو پیسے نہ دیے جائیں. اور وہ ٹیکنیکل آڈٹ یہ تھا کہ 25,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہونے کے باوجود
ये 10,000 मेगावाट। चौहान साहब, मेरा अगला प्रोग्राम आपने पूरा कर दिया, बिजली पे हम बाद में प्रोग्राम करेंगे। मुझे फयाजुल हसन चौहान साहब, सिंपल सा सवाल, NA-243 इलेक्शन लड़ने वाले हैं, क्या इस सीट से वो कामयाब होंगे कराची में? आखिरी सवाल है मेरा आपसे। इमरान खान साहब जिस सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, वो हस्बे साबिक कामयाब होंगे, फतहमंद होंगे और पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह वाज़ेह अक्सरियत के साथ हम वफाक के अंदर भी हुकूमत बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद। मंशूर की बात करो तो हम इल्ज़ामात पे चले जाते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत हमने इसी बात से की थी कि क्या करप्शन का इल्ज़ाम लगाने से, एक दूसरे को चोर डाकू कहने से, लान तान करने से क्या आप इलेक्शंस में कामयाब हो पाएंगे? आपका अपना मंशूर क्या है? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी? हम हमेशा बिजली के बहरान का बड़ा जिक्र करते हैं और उसको कह देते हैं कि जी ये आमरीत ने हमें ये तोहफा दिया है क्योंकि उस वक्त प्लानिंग नहीं की गई। इस दफ़ा 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अपना टर्म पूरा कर चुकी हैं पाकिस्तान में। इस वक्त वाटर मैनेजमेंट वाइज हम एक क्राइसिस में हैं, इन्होंने भी कोई प्लानिंग नहीं की। इसके बारे में बात करेंगे हमारे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।